बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं जनाब, इस प्रोग्राम में आप हफ्ता के 6 दिन लाइव कॉल कर सकते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन्स पर चल रहे होते हैं। इन नंबर्स पर आप अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, हमारी तरफ से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं और वज़ाइफ तलब कर सकते हैं, अमल हासिल कर सकते हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके मसाइल का हल भी जान सकते हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में आप अगर इंस्टेंटली रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके मसले को तवज्जो के साथ पूरे तरीके से आप बयान करें और हम उसका आपको जवाब दें, तो आपको ख़त लिखना पड़ेगा और उसका जवाब आपको दिया जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आपको साथ में जवाबी लिफाफा भी भेजना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और हमारे मौज़ूआत भी बड़े मुख्तलिफ और बड़े ऐसे ज़रूरी किस्म के होते हैं जो कि माबादुत तिब्बियात के ऊपर बेस होते हैं, जिन्हें आप मेटाफिज़िक्स कहते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रोग्राम के मेहमान, जिनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। हफ्ते के इब्तदाई 3 अय्याम में हमारे साथ मौजूद होते हैं एक जानी हुई शख्सियत, माने हुए स्कॉलर और पीर भी हैं, खतीब भी हैं, वाइस भी हैं और अदीब भी हैं। मेरी मुराद वकास अली खालिद साहब, जिनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। चिश्ती साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिखैर, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही नौजवान स्कॉलर जो कि बड़े बाप के बड़े बेटे, बड़ा नाम, और अल्लाह ने इन्हें वैसा ही मकाम भी अता किया है क्योंकि इनके दरवाजे से बहुत से लोगों को फैज़ मिलता है, हिदायत मिलती है और इनके वालिद गरामी से बहुत से लोगों ने वो हिदायत हासिल की जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी मुराद साहिबजादा कासिम रसूल साहब से, उनको मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज के प्रोग्राम में फिर से हम गुफ्तगू करेंगे वहाँ से जहाँ से कल छोड़ा था कि जिन्नात का इंसानों की ज़िंदगी पर किस कदर असरअंदाजी है। क्या वो अपने होने का एहसास सिर्फ इंसानों के ऊपर हमला करने के बाद ही दे सकते हैं, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ों को इधर से उधर कर दें। और इसके मुताल्लिक एक रिवायत भी मिलती है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि सोते वक्त चिरागों को बुझा दिया करो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया कि शैतान जो होता है वो चूहे के ज़रिए आपके चिराग को गिरा देता है और आपके घर के अंदर आग भी लग सकती है। और अल्लाह के नबी ने यह भी इरशाद फरमाया कि जब शाम का वक्त हो, जब सूरज गुरूब होने लगे, तो चिरागों को बुझा दो, दरवाज़ों को बंद कर दो और पानी को ढांप दो, क्योंकि इन औकात में शयातीन और बलाएं नाजिल होती हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जब शाम होती है और मगरिब का वक्त शुरू होता है, तो मगरिब से इशा के माबैन की जो घड़ियाँ होती है उनके दौरान हमें चाहिए कि हम दरवाज़ों को बंद कर दें, चिरागों को बुझा दें और पानी को ढांप दें। गालिबन जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पानी के मुतल्लिक दरियाफ्त किया या पीने वाली अशिया के मुतल्लिक दरियाफ्त किया, तो जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इसको गर्म कर लेना चाहिए ताकि इसमें से एक हिस्सा जो शयातीन का होता है या जिन्नात का होता है वो निकल जाता है। तो बड़ी समझने वाली बात है कि लोग असर हाज़िर में, आज के ज़माना में, पानी को उबाल कर गर्म करने के बाद इस्तेमाल करने को बड़ी आफादियत देते हैं, बड़ा कहते हैं कि अच्छा है। लेकिन हमारे दीन में हमारे आइम्मा ने हमें 1400 साल पहले इन चीज़ों की तालीम फरमा दी। तो ये समझ में आता है कि जिन्नात और शयातीन का वजूद जो है उससे इनकार करना बजाते खुद कुरान मजीद, कुरान रशीद की आयात की तकज़ीब करने के मुतरादिफ है, अहादीस और रिवायात को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। तो चलते हैं पीर वकास अली खालिद साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि जनाब, अगर इंसान की ज़िंदगी में शयातीन या जिन्नात का अमल दखल हो तो फिर क्या करना चाहिए, और अगर वो खौफज़दा करने की कोशिश करें तो उनके खौफ को कैसे जो है वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है और कैसे उससे बच सकता है? जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से इब्तिदा। देखें, आपने कल भी इसी हवाले से हमारी गुफ्तगू रही है, आज भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तख्लीक जिन्न व इंस का मकसद अल्लाह की इबादत है। तो जिन्नात के वजूद को जब कुरान पाक में खालिक कायनात ने फरमा दिया,
تخلیق جن و انس کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو جن کا اپنا ایک وجود ہے، مگر ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ عبادت کی طرف آئیں، مگر کچھ شیاطین ہیں، کچھ شر پھیلانے میں بہت ماہر ہیں اور شر کی دنیا میں رہتے ہیں، اور پھر گھروں کے نظام کو تباہ کرنے میں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ لیکن ہم جب آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے، ہم جب باوضو ہوں گے، ہم جب نماز پڑھنے والے ہوں گے، ہم جب جیسے آپ نے کہا کہ مغرب کے بعد دروازے بند کرنے والے ہوں گے، چراغ بجھانے والے ہوں گے، اپنے اینڈ سے، اپنی سائٹ سے جو سیفٹی کے جو طریقے ہیں جب وہ سارے ہم اپنا لیں گے تو یقیناً ہم اس سے بچ جائیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر ان خواتین کی بات کریں، مردوں کی بات کریں کہ جو ناپاکی کے عالم میں زیادہ ہوتے ہیں تو ان پر یہ زیادہ ایک حملہ آور چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ شخص جو باوضو ہے، جو نماز کا پابند ہے، جو درود و سلام پڑھنے والا ہے، وہ بچا رہتا ہے۔ اگر اس پہ ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو وہ اس کو ٹیکل کر سکتا ہے، اس کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا ہو سکتا ہے۔ مگر جو ناپاکی ہے، جو پاکیزگی کا نہ ہونا، اس پہ اس کا جھپٹ پڑنا اور پھر اس شخص کی زندگی کو پریشان کر دینا، یہ اکثر ہوتا ہے۔ خواتین کی بات کریں تو ان میں بھی زیادہ چیزیں ہیں اور مردوں میں چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جو پاکیزگی ہے، بالخصوص جو نفاست ہے، پاکیزگی ہے، جیسے صفائی کہا گیا یہ نصف ایمان ہے، تو اپنے جہاں پہ انسان کا ظاہر صاف ہو وہاں پہ انسان کا باطن بھی صاف ہو۔ تو آپ کا اجلا لباس ہو، باوضو آپ ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، آیت الکرسی کا دم کر کے اپنے پہ پھونکنے والے آپ ہوں، تو یقیناً ان چیزوں سے آپ کا بچاؤ ہوگا۔ مگر چشتی صاحب ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں نہ تو نماز پڑھنے کا ٹرینڈ ہے، نہ وضو رہنے کا ٹرینڈ ہے، نہ خیر کے کاموں کا ٹرینڈ ہے۔ ہم اپنے کام سے تھکے ہارے آتے ہیں، آ کے یوں گر پڑتے ہیں چارپے پہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم نے کام کیا ہے، کام کر کے گھر آئیں، گھر سلیقے سے آپ رہیں، بچوں سے ملیں، کھانا کھائیں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں، اس کے بعد آپ سونے کی طرف آپ جائیں، تو یقیناً آپ بچ جائیں گے۔ ہم نے جو احتیاطی تدابیر ہیں، جب ڈاکٹرز دنیا میں ہمیں کہتے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں کھانا، اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے نمک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے اس کے لیے الگ معاملات ہیں، اگر کوئی کڈنی پیشنٹ ہے اس کے لیے الگ معاملات ہیں، اور انسان کرتا ہے۔ ہم کیوں جنات اور جادو سے بچنے کے لیے اپنی احتیاط نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ بعد میں جب ایسا ہو جاتا ہے پھر رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر ایک واویلا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرسٹ آف آل ہمیں چاہیے کہ اپنی کیئر کریں، اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے وہ بھی کیئر کریں، اور اپنے گھر کے نظام کو جنات شیاطین سے، سحر سے بچانے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ حفاظتی اقدامات کریں۔ وہ کس صورت میں؟ باوضو رہنا، نماز پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، اور آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا۔ تو یہ انسان کر لے گا۔ ہم بتا رہے ہیں یہاں پر بچنا کیسے ہے، آپ نے پہلے بچنے کی بات کریں گے، پھر اگر ہو جائے تو اس سے پھر کیسے نپٹنا ہے، اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ۔ بڑی خوبصورت انداز میں پھر وقاص علی خالد صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، اور یہی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہم نے شیاطین اور جنات سے کیسے بچنا ہے، جادو سے کیسے بچنا ہے، اور ان چیزوں کو کس طرح سے اپنے سے دور رکھنا ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ چیزیں حیت بھی بدل لیتی ہیں، اس کے متعلق بھی گفتگو کریں گے۔ حیت بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں جو ہوتی ہیں کیا وہ اپنی ایک چیز سے دوسری چیز کے اندر جو ہے وہ منتقل ہو سکتی ہیں۔ حیت بدلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اس قسم کے واقعات تاریخ ابن عساکر میں امام ابن عساکر نے بذات خود لکھے بھی ہیں کہ ان سے غالباً کسی صحابی کا واقعہ انہوں نے درج کیا کہ ان کے گھر میں سانپ کا آنا ہوا، اور اسی طرح ایک اور صحابی کی زندگی کا بھی ایسا واقعہ ہے کہ ان کے گھر کے اندر سانپ کی صورت میں یا سانپ آ گیا، اور وہ جن کی صورت تھا، جن تھا سانپ کی صورت میں اس کے گھر میں آ گیا، اور صحابی نے اسے خطبہ باقاعدہ طور پر دیا۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور فرمایا کہ تو نے مجھے تنگ کیا ہے، یہاں سے چلا جا، وگرنہ اے جن میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو یہ چیزیں اس بات کی غماز ہیں کہ جناب یہ چیزیں اپنی حیت بھی بدل لیتی ہیں اور اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتی ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ جو ہے وہ اختیار اور ارادہ عطا فرمایا ہے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وسوسے ڈلنا شروع ہو جائیں ان چیزوں کے تو کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ٹیکل کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔
جی بالکل، آپ کا سوال کل کا ہی ٹاپک جو ہے وہ کنٹینیو آپ نے کیا ہے. مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے ایک آیت مبارکہ بھی تلاوت کر کے سنائی، میں اسی کو ہی مزید آگے لیے چلتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک آیت مبارکہ سنا دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم. آج جب ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں اس سیگمنٹ میں، ہم لائیو آپ کی خدمت، کوئی مقصد ہے یہاں پہ آنے کا مقصد ہے. اگر آپ ٹی وی اسکرین پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹھ کر دیکھنا وہ بھی آپ کا کوئی مقصد ہے، یا آپ اپنی کوئی پریشانی میں اس کا حل تلاش کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے یا کال ڈائل کرنے کے لیے بیٹھے ہوں گے. تو ہر شخص جہاں کہیں بھی ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہے. تو ہم نے کبھی سوچا ہے کیا ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہمارا بھی کوئی مقصد ہے؟ کیا ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم کیا بیکار ہیں؟ ہم یہاں پہ آ کے آپ کو کوئی آیت مبارکہ سناتے ہیں، حدیث مبارکہ سناتے ہیں، تو ہمارے بیٹھنے کو کوئی مقصد ہے، بیکار نہیں ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم. مفہوم ہے آیت مبارکہ کا. فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ ہر شخص جہاں کہیں بھی ابھی بیٹھا ہوا ہے کسی نہ کسی مقصد کی وجہ سے ہے. رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پوچھ رہا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ بیکار نہیں پیدا کیا. مجھ سے پہلے علامہ صاحب نے آیت مبارکہ سنائی جس میں آپ فرما رہے تھے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ دوسری ایک اور آیت مبارکہ، لیکن اس کو میں مکمل کرتا چلا جاؤں کہ جنوں اور انسانوں کو کس مقصد کے لیے؟ فرمایا صرف عبادت کے لیے میں نے پیدا کیا ہے. جب انسان عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، انسان اپنا رابطہ رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کر لیتا ہے، اپنی وابستگی رب تعالیٰ کی ذات سے مضبوط کر لیتا ہے، تو یقینی طور پہ پریشانیاں تو پھر آتی ہیں. یہ حصہ ہے ہماری زندگی کا، پارٹ آف لائف ہے. یہ تو مصیبتیں تو آتی ہیں، دکھ تکلیفیں تو آتی ہیں، کیونکہ وہ تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے سپارے میں ہی ارشاد فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. مختلف کیٹیگریز بیان کر دی گئیں اور فرمایا جو ان تمام ہی آزمائشوں پر صبر کا دامن تھامے گا، اے محبوب آپ انہیں سنا دو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. لہٰذا مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں سنا دیتا ہوں، اگر کوئی کال نہیں ہے تو ایک حدیث مبارکہ میں سنا دیتا ہوں. آپ اس سیگمنٹ میں کال کرتے ہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو بھی علماء آتے ہیں، صوفیاء آتے ہیں، وہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں آیت مبارکہ سنا کے یا قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنا کے، وہ کسی اور ذمہ میں آ جاتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، فرمایا جو شخص اپنی مصیبت، اپنی پریشانی، اپنا دکھ یا اپنی تکلیف لوگوں میں بیان کرتا ہے، فرمایا ہر شخص کے سامنے اپنے دکھوں کو کھول دیتا ہے، ہر شخص کے سامنے اپنی پریشانیوں کو کھول دیتا ہے. اپنے والدین کے سامنے وہ تو حق ہے ہمارا، ان کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ اپنے بزرگوں کے سامنے، علماء کے باعمل علماء، باعمل صوفیاء کے سامنے انہیں نہیں سنائیں گے تو پھر کس کو سنائیں گے؟ لیکن وہ شخص جو ہر شخص کے سامنے اپنے دکھوں کو بیان کرتا ہے، وہ شخص جو اپنے دوستوں میں جا کے اپنے دکھوں کا اظہار کرتا ہے، اپنی تکلیفوں کو بیان کرتا ہے، فرمایا رب تعالیٰ کی ذات اس کے دکھوں میں اضافہ کر دیتی ہے. پھر اسی حدیث مبارکہ کے اگلے الفاظ ہیں، فرمایا پھر جو شخص اپنا دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سنا دیتا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندے کا آنا دیکھتے ہوئے اسے اس دکھ سے چھٹکارا عطا فرما دیتا ہے. اس لیے دکھ پریشانی مصیبت آ جائے تو ایک ہی ذات ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف آئیں. باعمل علماء آپ کو ایک سیدھا رستہ دکھا دیتے ہیں، باعمل صوفیاء، باشرع صوفیاء، بزرگان دین آپ کو ایک رستہ دکھا دیتے ہیں، جس کے بعد ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کسی طریقے سے اس آنے والے بندے کا. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے جتنے بھی کالرز ہیں سب سے پہلے تو ہمارا رابطہ رب سے مضبوط ہو جائے، اور جتنے بھی کالرز ہوتے ہیں ان کا رابطہ بھی رب سے مضبوط. جی تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور مصیبتوں میں کیا کرنا چاہیے یہ بتا رہے تھے کہ آپ کا اللہ کی طرف رجحان ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جامع ترمذی کی ایک روایت آپ کی نظر کرتا چلوں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھو تو اس پر خوش نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے اوپر رحمت کی نظر فرما کے اس بھائی کو، مصیبت زدہ کو مصیبت سے نکال دے اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے. تو اس لیے جب کسی کو پریشانی میں دیکھو تو اس پر خوش ہونے کی بجائے استغفار کرو کہ مالک کائنات مجھے معاف فرما،
میرے اعمال بھی اس سے زیادہ بہتر نہیں ہیں، لیکن مجھے بھی اللہ چاہے تو مصیبت میں مبتلا کر سکتا تھا، کسی آزمائش میں ڈال سکتا تھا، لیکن تو نے رحمت فرمائی اور مجھے مصیبت سے، بیماری سے، پریشانی سے، آفت سے نجات دلا کر صحیح اور زندگی عطا فرمائی اور تسکین عطا فرمائی۔ تو اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں وظائف کی طرف، لیکن ایک گزارش آپ سے کہ آپ کی سکرینز پر نمبر چل رہے ہیں، آپ ان پر کالز کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور ہم سے رہنمائی طلب کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں قرآنی آیات کی صورت میں، اسماء الحسنہ کی صورت میں اور مجرب اور اکثیر اعمال کی صورت میں۔ تو چلتے ہیں وظائف کے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے ہر دل عزیز مذہبی روحانی اسکالر پیر وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کوئی شخص پڑھائی کر رہا ہے، پڑھتا ہے اور چیز بھول جاتی ہے تو اس کے حافظہ کو تقویت دینے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور اس بچے کو یا اس طالب علم کو کیا پڑھنا چاہیے، یا پھر کوئی شخص ایسا ہے جس کی عمر طالب علمی کے زمانہ سے گزر چکی ہے اور وہ کچھ یاد کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی وقاص صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو بچہ پڑھتا ہے وہ بھول جاتا ہے، پڑھائی میں دل اس کا نہیں لگتا، تو اس کے لیے مختصر سا وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں اور جو اس کو کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیتا ہوں، کیونکہ سورہ علم نشرہ جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ وہ 3 دفعہ ہاتھ پھیر لے۔ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، سورہ علم نشرح لک صدرک جو ہے 7 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے اپنے سینے پہ 3 دفعہ ہاتھ پھیر لیں۔ ایسے انشاءاللہ تعالی آپ کے حافظہ مضبوط بھی ہوگا، اور جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں بالخصوص ہوتا یہ ہے ہم کتاب تو کھول لیتے ہیں مگر وہ جب 2-3 صفحے پڑھیں گے، ایون کہ 2-3 اس کی لائنز پڑھیں گے تو اس کے بعد انسان اکتا جاتا ہے، یہ اکتاہٹ بھی نہیں ہوگی، آپ کا پڑھائی میں دل بھی لگے گا۔ اس لیے سورہ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، اللہ کریم شرح صدر بھی عطا فرمائیں گے، اور جو چیز آپ یاد کرنے بیٹھے ہیں وہ آپ کو یاد بھی ہوگی۔ تو بڑا بہترین اور بڑا مجرب یہ ایک وظیفہ ہے جس کو کرنے سے یقیناً انسان علم کی طرف اور معرفت کی طرف اور چیزوں کو یاد کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ جی، تو پھر وقاص علی خالد صاحب آپ کو حافظہ کی بہتری کے لیے وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ اگر آپ کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، اور اس طریقے کا کہ آپ کو ہاتھ اپنے سینے پہ رکھنا ہے اور سورہ انشراح علم نشرہ پڑھنی ہے، یعنی آپ کا قلب جاری ہو جائے، آپ کے دل پہ جو لگے ہوئے تالے ہیں اللہ وہ کھول دے، خواہ وہ ہدایت کی طرف رکاوٹ کے تالے ہیں یا پھر حافظہ میں کمی کا تالا ہے، اللہ اس سورہ مبارکہ کے توسط سے، وسیلہ سے، برکت سے کھول دیتا ہے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، کیونکہ خوراکیں بدلتی جا رہی ہیں، انسانوں کے کھانے پینے کے رجحان میں وہ چیزیں نہیں ہیں جن سے انسانوں کے ڈی این اے کے اندر وہ چیزیں مبتلا ہوں۔ مالک کائنات سے انسان ہر چیز ماورائے فہم، ماورائے شعور، ماورائے عقل دعائیں کر سکتا ہے، دعا ہوتی ہی اس چیز کے لیے جہاں پر انسان کی عقل کے تالے عقل بے بس ہو جائے، علم جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے، فہم اور شعور اور ادراک جو ہے وہ سر بسجود ہو جائے، تو پھر انسان اس مقام پر دعا کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ جناب اگر انسان بے اولادی کا شکار ہو اور اسے کیا کرنا چاہیے اور اللہ سے کس وظیفے سے امداد طلب کرنی چاہیے؟ جی بالکل، اولاد کے متعلق اکثر ہمارے ہاں ہماری جو بہنیں ہیں وہ پریشان ہوتی ہیں، پریشانیوں کے بھی مختلف لیول ہیں۔ یہاں جو کالرز کال کرتے ہیں، دیکھا جائے کالز یہ بھی ریسیو کی جاتی ہیں کہ رشتہ نہیں ہو رہا، اس کے حوالے سے پریشان ہے، اب رشتہ ہو گیا ہے شادی کے متعلق پریشانی ہے، شادی ہو گئی ہے پھر اولاد کے متعلق پریشانی ہے، اولاد بھی رب تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے تو پھر اولاد کہیں نافرمان نہ ہو جائے، ایک وہ بھی پریشانی ہے۔ اللہ پاک جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جنہیں اولاد دی ہے رب تعالیٰ کی ذات ان کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرمانبردار بنائے۔ جی بالکل اچھا سوال ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جو بے اولاد ہیں بہنیں، وہ کون سا ایسا عمل کریں کہ رب تعالیٰ کی ذات ان کے ہاں نیک اور صالح اولاد انہیں عطا فرما دے۔ تو میں گزارش کرتا چلا جاؤں، میں آیت مبارکہ سناتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا،
میں ہمیشہ استغفار کی کثرت کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں، کیونکہ اس کے متعلق کثیر تعداد میں حدیث مبارکہ بھی ہیں۔ ایک تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، فرمایا جو استغفار کی کثرت کرتا ہے ہر مشکل اور ہر دکھ سے نکلنے کا رستہ ہوتا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور پھر رب استغفار کے صدقے سے اسے وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ مشکل سے نکلنے کا حل، پریشانی سے نکلنے کا ہر رزق کے متعلق بے برکتی جو ہے وہ برکت کرنے کا حل بھی بتا دیا۔ آیت مبارکہ جو میں نے سنائی، جو صاحب اولاد نہیں ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان کے متعلق قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، جو استغفار کرتا ہے رب تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ لیکن استغفار کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ بھی میں نے سنائی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر فائدے کیا بیان کیے گئے ہیں؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، فرمایا اللہ پاک استغفار کے صدقے سے تم پر بارش کو برسائے گا، وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، رب تعالیٰ تمہاری مال سے تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ پاک تمہاری اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر میں صراط الجنان جو تفسیر ہے صراط الجنان اس کا مطالعہ کر رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا اس کو انالیسس کرتے ہوئے کہ وہاں پہ مفتی قاسم صاحب نے اس چیز کے متعلق لکھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کے گھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا ہوا، تو آپ نے انہیں وظیفہ بتایا کہ آپ استغفار کی کثرت کرو۔ وہ جو صحابی تھے وہ عرض کرتے ہیں کہ میرے پاس رب تعالیٰ کی تمام ہی نعمتیں موجود ہیں، رب تعالیٰ نے مجھے وسیع نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اولاد کی کمی ہے۔ اس میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کرو، اللہ پاک اس عمل کی کثرت کے صدقے سے تمہیں صاحب اولاد کر دے گا۔ لکھا ہے اس میں آگے کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کی کثرت کی، اپنی روزمرہ زندگی میں روٹین میں اس چیز کو اپنا لیا، تو اللہ پاک نے اس عمل کے صدقے سے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے، اپنی مرادیں طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک نے پھر ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرما دی تھی۔ تو استغفار ایک بہت ہی اچھا، بہت ہی مجرب اور بہت ہی آسان وظیفہ ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے صدقے سے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرما سکتی ہے۔ جی، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب نے قرآن اور حدیث کے ریفرنس سے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع انداز میں اولاد کے لیے وظیفہ بھی بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ درس رشد و ہدایت بھی دے دیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک ہی سوال کے جواب میں دو کام کر دیے کہ آپ کو استغفار کرنے کی تعلیم بھی دی اور ساتھ میں استغفار کی برکات بھی آپ کو بتائیں کہ اللہ بیٹے بھی عطا کرتا ہے، اللہ گناہ بھی استغفار کی برکت سے معاف فرماتا ہے، اور مالک کائنات استغفار کی برکت سے آپ کے اوپر بارشیں برساتا ہے، یعنی کہ رزق کے اندر برکتیں ہوتی ہیں۔ اور صرف بارش کو ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کا آنا، نہیں جناب، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ بارش جب برستی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت سی رحمتیں بھی لے کے آتی ہے، آپ کی زمینوں کی پیاس بجھاتی ہے، یعنی کہ ارتقاء کا بھی ایک نظام شروع ہو جاتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو وہ پانی اپنے ساتھ شفا بھی لے کے آتا ہے اور بیماریوں کو دور کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ اور بارش جب اللہ برساتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے اللہ کی بندگی کرنے کا ایک وسیلہ بھی بنتا ہے کہ بندوں کی توجہ آسمان کی طرف ہو جائے، کہ آسمان سے چیزیں نازل ہوتی ہیں، کہ اگر مالک کائنات بارش برسا سکتا ہے تو وہاں سے مصیبتیں بھی نازل ہو سکتی ہیں، اس لیے استغفار کرنا چاہیے۔ تو آپ دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب آپ کالز کریں، نمبرز آپ کی سکرین پر چل رہے ہیں، کالز کریں گے تو آپ کے مسائل ہم تک پہنچیں گے، یہاں سے ہم آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو وظائف تعلیم کریں گے، اور آپ کے مسئلے کو سننے کے بعد آپ کے مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ اور یہی خصوصیت ہے اس پلیٹ فارم کی کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خصوصیت ہے، دیگر چینلز پر یہ فیسلٹی، یہ سہولت میسر نہیں ہوتی کہ آپ کال کریں اور آپ کو انسٹنٹلی فوراً اس کا آنسر مل جائے، لیکن یہاں پر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور ہمارے مذہبی رہنما، روحانی اسکالر، علماء اکرام، مفتیان عظام، پیران عظام آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے اور وہ اپنا کون سا مسئلہ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی میرے بھائی، میرے جو یہ ٹاپک چل رہا، مجھے دیکھ کر صلاح نہیں دیا کہ میں بھی کال کروں۔
میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آ رہا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے مشورہ لیا تھا جی جی کہ میں نے اپنے تالے بھی بدلے ہیں، چابیاں بھی بدلی ہیں، سب کچھ کر کے دیکھا، پیسے ضائع نہیں کرتے ہیں، اور میں 5 وقت کی نمازی تہجد گزار ہوں، سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، کوئی ایسی گھر میں بات نہیں ہے، کوئی لاپرواہی ہو رہی ہے، پلیز مجھے گائیڈ کر دے، بے آسانی ہے۔ جی میری بہن اپنا نام بتا دیجیے اور اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے۔ میرا نام ذکیہ تجمیل ہے، والدہ کا نام وزیر بیگم ہے۔ کس شہر سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور شہر۔ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ یہ ہماری بہن لاہور سے کال کر رہی تھیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کے گھر کے تالے اور چابیاں تبدیل کرنے کے باوجود چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، اٹھا لی جاتی ہیں اور ان کو نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی طرف، کیونکہ آج کا ہمارا موضوع جنات اور ان کے اثرات وہ چل رہا ہے۔ تو وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب ایسے معاملے میں ہماری اس بہن کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنے گھر کی حفاظت کرنی چاہیے؟ جی اس حوالے سے اس بہن کے لیے عرض یہ ہے، پہلے تو یہ رات کو سونے سے پہلے یقیناً آیت الکرسی پڑھ کے سوتی ہیں اور فرض نماز کے بعد بھی پڑھتی ہیں۔ یہ 21 مرتبہ ڈیلی آپ نے آیت الکرسی پڑھ کے، وہ جب آیت الکرسی آپ پڑھ لیں تو اپنے پورے گھر کا حصار کر لیں، یوں آپ 3 دفعہ اپنے گھر تصور میں اپنے گھر کا حصار کر لیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھ کے یہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیزیں اللہ کی امان میں اس کے حفظ میں چلی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ حافظ ہے، وہ محافظ ہے، وہ ناصر ہے، وہ مدد کرنے والی ذات ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھیں اور اپنے گھر کا حصار کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس چیز سے بچ جائیں گے اور جو چیزیں آپ کی اٹھائی جاتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی تو پھر وقاص علی خالد صاحب ہماری اس بہن کی رہنمائی فرما رہے تھے جنہوں نے ہمیں لاہور سے کال کی اور ان کے گھر کے اندر غالباً جنات کا کوئی مسئلہ ہے اور ان سے بچنے کے لیے انہوں نے حفاظت کا عمل بھی تعلیم فرمایا۔ تو میری بہن آپ ان وظائف کو جاری رکھیں، انشاءاللہ 41 ڈیز کے بعد آپ دوبارہ کال کر سکتی ہیں، کال کریں، ہم سے دوبارہ سے رہنمائی لیں، اگر کوئی کمی ہوئی ہے تو بھی ہمیں بتا دیجیے، اگر ویسا معاملہ ہے تو پھر مزید نیا وظیفہ پیر وقاص علی خالد صاحب آپ کو تعلیم فرمائیں گے تاکہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے گھر کے اندر ناچاقی کثرت سے ہو اور انہیں کیا کرنا چاہیے، ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بات بات پہ آپس میں بحث مباحثہ چھڑ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، میں علامہ صاحب کی ہی گفتگو کو مزید آگے لیے چلتا ہوں۔ جس طرح پروگرام کے سٹارٹ میں انٹرو میں آپ فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نوجوان جو میجورٹی ہی دیکھی جاتی ہے، موسٹلی نوجوان جو ہیں وہ ناپاکی کی حالت میں گھومتے ہیں اپنے گھروں میں، اور کچھ جو ہے وہ بزرگوں کی بھی ایسی عادت ہوتی ہے، بچوں میں بھی شمار ہوتے ہیں، جس وجہ سے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اب دیکھا جائے بے برکتی کی ایک وجہ یہ بھی بیان کر دی گئی کہ ناپاک انسان جب ناپاک مسلمان گھروں میں گھومتا ہے تو اس وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ جس طرح سے ہی ناپاکی ہوئی انہوں نے پاکی حاصل کر لی، غسل کر لیا، اچھا لباس پہن لیا، خوشبو میسر ہوئی تو وہ لگا لی، اپنے گھروں میں سبھی اکثر لوگ دیکھا جاتا ہے وہ ایسے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی گھر میں جو ہے وہ رب تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کا نزول نہیں ہے۔ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ناپاکی کی وجہ سے بالکل ایک وجہ یہ بھی ہے، لیکن اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پاکی کی حالت میں بھی گھومتے ہیں لیکن پھر بھی یہی مسئلہ درکار ہے، لوگ پاک بھی گھومتے ہیں، اچھا لباس بھی پہنتے ہیں، پاک لباس بھی پہنتے ہیں، پھر بھی پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ میں ایک اور گزارش کر دوں کہ ہم نے ظاہری پاکی تو حاصل کر لی لیکن جو سول پیوریفیکیشن ہے، جو ہماری روح کی پاکی ہے، ہم وہ نہ حاصل کر سکے۔ اب روح کی پاکی کس طرح سے حاصل کی جائے؟ روح کی پاکی اس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز کو جو مرد ہیں وہ باجماعت ادا کریں، جو بہنیں ہیں وہ پابندی کے ساتھ اپنے گھر پہ نماز کو ادا کریں۔ میں نے بے شمار مرتبہ اسی سیگمنٹ میں حدیث مبارکہ سنائی ہے، آج دوبارہ سنا دیتا ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص جو ہے وہ صبح دیر تک سویا رہا،
میں علامہ صاحب کی بات کو آگے لیے جا رہا ہوں کہ ہم نے جسمانی پاکی حاصل کر لی، لیکن سول پیوریفیکیشن جو ہے، جو روح کی پاکی ہے، وہ کیسے حاصل کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ صبح دیر تک سوئے رہے ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوچھا کہ کیا فجر کی نماز کو ادا کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صبح کی نماز کو ادا نہیں کیا۔ فرمایا شیطان نے ان کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہم نے خود سے یہ ہے، اچھا لباس پہن لیا، غسل ہم نے کر لیا، ہم نے نماز کو ادا نہ کیا، روح کی پاکی حاصل نہ کی، اپنے گھر میں اسی حالت میں گھوم رہے ہیں، گھر پہ برکت ہوگی یا بے برکتی؟ اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں، مال میں برکت ہوگی یا بے برکتی؟ میں کوشچن آپ میں ہی چھوڑ جاتا ہوں، جواب ہم سب نے مل کے تلاش کرنا ہے۔ اگر گھروں میں بے برکتی ہے تو میری گزارش ہے نماز کو ادا کیا کریں، مال میں بے برکتی ہے، گزارش ہے نماز ادا کیا کریں، اولاد کے نصیب اچھے چاہتے ہیں، گزارش ہے نماز ادا کیا کریں، اپنا رابطہ اپنے رب سے مضبوط رکھیں، اپنا رابطہ رب کی لارب کتاب سے مضبوط رکھیں، اپنا رابطہ رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط رکھیں۔ یقینی طور پہ یہ پریشانیاں پھر کچھ بھی نہیں ہیں، یقینی طور پہ یہ دکھ جو ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ جی، تو بڑی خوبصورت بات کی کہ مالک کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کیجئے، پریشانیاں خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ پہ توکل کرنا شروع کر دیجئے، راستے آسان ہو جائیں گے۔ جب ہم دنیا کے لوگوں پر توکل کرتے ہیں، انہیں اپنا حاجت روا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو مسائل تو جنم لیں گے ہی، لیکن ساتھ میں ہم روحانی طور پر بھی کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو روح کی بات چل رہی ہے، روحانی پاکیزگی کی بات چل رہی ہے، تو مولا کائنات کے بیٹے بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، پاک وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، پاک تو وہ ہے کہ جس کی تنہائی بھی پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو جناب آپ کی سوچیں بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کے دل کی کیفیات بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، آپ کی تنہائی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، اور آپ کی قلبی کیفیات کے اندر بھی طہارت ہونی چاہیے۔ یہ ہے وہ چیز جو انسان کو بلند مرتبہ کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، اور برگزیدگی کی طرف انسان کا پہلا قدم یہیں سے ہوتا ہے کہ جب انسان سوچوں کو بھی پاک کر لیتا ہے، اور تخیلات و تصورات کے اندر بھی طہارت ہوتی ہے، اور تنہائی خود بخود پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیے اور سوچئے گا ضرور کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر انسان یا کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہے اور والدین چاہتے ہیں کہ وہ فرما بردار بھی ہو جائے، تو انہیں والدین کو کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے؟ اس حوالے سے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، جو دن گزر رہے ہیں، جو زمانہ پروگریس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور مادی طور پہ ساتھ ہی جو نافرمانی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور سب سے مشکل ہو جاتا ہے معاملہ کہ بالخصوص جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، پھر بیلنس لائف گزارنا دیٹ از اے ویری بگ ٹاسک فار ایوری ون۔ اس کے لیے بیوی کو ساتھ لے کر چلنا، ماں کو ساتھ لے کر چلنا، بھائی کو ساتھ لے کر چلنا۔ جی، بات کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ غالباً اس وقت ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں اور مہمانوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہیں، کہاں سے ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، کیا ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ جی کون صاحب کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، میرا نام ظہیر احمد ہے، والدہ کا نام ناظرہ سلطان ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے 2 سوال ہیں میرے، اگر آپ اجازت دیں۔ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کتب آن لائن میں فرمایا تھا درود شریف کے بارے میں، چھوٹا سا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ ایک تکبیر مغرب اور ایک فجر آپ نے فرمائی، تو کیا اس کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال بتا دیجیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے رزق جو ہے نا وہ کوئی بندش آ رہی ہے، اس کا استخارہ کروانا تھا آپ سے۔ چلیں جی، اور کتنے عرصہ سے ہے؟ جی کتنے عرصہ سے ہے یہ بندش؟ یہ میں تقریباً 3-4 سال سے ہے، کیونکہ میں بیمار بھی رہتا ہوں اور اسی دوران کاروبار بھی اب بالکل نہیں ہے میرے پاس۔
چلیں جی، آپ کا سوال پہنچا. ایک سوال تو ذاتی طور پر مجھ سے ہے، دوسرا پیر وقاص علی خالد صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے بندش کے سلسلہ میں. تو درود پاک کے متعلق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کوئی صحابی حاضر ہوئے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ میں کتنا درود پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا پڑھ سکتا ہے، اور پھر تعداد بڑھاتے گئے، فرمایا جتنا پڑھ سکتے ہو. تو میرے بھائی، آپ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود پڑھیں گے، جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے آپ کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. دامن پھیلائے بغیر ہی اللہ آپ کا دامن بھر دے گا، اور سوال کیے بغیر ہی عطا کر دیا جائے گا، اور آنسو بہائے بغیر ہی آپ پر غنا کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ ہے درود پاک کی برکتیں تو بہت ہیں. خیر، آپ صبح اور شام پڑھتے رہیں، اور محمد و آل محمد پر درود پڑھنے والوں پہ کبھی کوئی مشکل نہیں آتی. پھر بھی اگر کسی کی شرارت کی وجہ سے بندش ہے تو اس کے لیے پیر وقاص علی خالد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. کون لے لیں پہلے؟ جی، غالباً ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جی فرمائیے. جاب کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا رہے ہیں. چلیں جی. شادی کے حوالے سے. شادی کے حوالے سے اپنی والدہ کا نام بتا دیں. ہمارا نا چینل نہیں آ رہا، کوئی ٹو ٹی وی آپ نہیں آ رہا آپ کے پاس؟ ہاں ادھر ہفتہ ہی ہو گیا نہیں آ رہا. کس علاقہ سے بات کر رہے ہیں؟ لاہور سے. لاہور سے صاحب بات کر. کس علاقے سے، تاکہ ہمیں بھی علم ہو کہاں پر نہیں آ رہا چینل. ہم کوشش کریں کہ آپ کے علاقہ میں یہ چینل لایا جائے، دیکھنے اور سننے والوں کی آسانی ہو. کس علاقہ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور سے. لاہور میں بہت سے علاقے ہیں میرے بھائی، لاہور چھوٹا تھوڑی میں. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. چلتے ہیں پیر وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور دونوں سوالوں کا جواب یکساں لیتے ہیں. ان کو آن لائن ہی بتا دیتے ہیں. جی جی جی. ان کا ایک پرابلم ہے. اس کے لیے بھائی آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے، جاب بھی آپ کی ہو جائے گی اور شادی بھی آپ کی انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی. 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی آپ نے پڑھنی ہے. اول آخر 11 بار درود و سلام پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جاب بھی ہو جائے گی اور آپ کی شادی بھی ہو جائے گی. رہا سوال جو پہلے بھائی جو پہلے کالر تھے بندش والا، کو آپ نے بتایا درود پاک کے حوالے سے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. تو بھائی جان آپ نے جو ایک حسین عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ کر لیں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے. نماز فجر ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کا معمول بنائیں، اور ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد. سورہ اخلاص کی تسبیح کر لیں اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو رزق میں برکتیں عطا فرمائیں گے اور وسیع رزق آپ کو ملے گا. جی، تو بہت خوبصورت وظیفہ آپ کو تعلیم فرمایا. انشاءاللہ یہ آپ کریں. مالک کائنات آپ کے مسائل کو حل فرمانے والا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں جی وقاص خالد صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دوبارہ بتا دیجیے. ان کے ہاں ٹیلی ویژن نہیں آ رہا، یہ چینل نہیں آ رہا. پہلے بھائی جو تھے جی جی ان کو میں نے عرض کیا بھائی دوبارہ آپ سن لیجئے. 323 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر 11 بار درود و سلام کسی بھی ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کا آغاز آج سے کریں، حسب توفیق اپنا صدقہ ادا کر کے اس کا آغاز کر لیں. انشاءاللہ تعالی 41 ڈیز یہ عمل آپ نے کرنا ہے. آپ کے جاب کے معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ شادی کے لیے بھی راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. جی، تو ایسے خوبصورت لوگ بھی موجود ہیں جو اس حد تک اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں کہ ان کے علاقہ میں چراغ میں ٹیلی ویژن نہیں آ رہا، یہ چینل غالباً نہیں آ رہا. کچھ دنوں سے وہ بتا رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آن لائن وظیفہ طلب کر رہے ہیں. تو یہی ہے خصوصیت اس پلیٹ فارم کی کہ یہاں پر آپ اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، لائیو وظائف لے سکتے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مجرب اعمال لے سکتے ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر، ہمارے رہنما، ہمارے پیران عظام، علماء کرام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. وہ بھی قرآن اور سنت کی رہنمائی میں یہی خصوصیت ہے. تو آپ بھی اپنی سکرینز پر دیکھیے، نمبرز چل رہے ہیں، ان پر کال کیجئے، اپنا مسئلہ بیان کیجئے اور پھر انشاءاللہ مالک کائنات سے خیر طلب کیجئے. یہی ہماری جستجو ہے، یہی ہماری آرزو ہے کہ ہم مخلوق خدا کے لیے آسانیاں تقسیم کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ ہی غالباً پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور میں گزارش کروں گا پیر وقاص علی خالد صاحب سے کہ دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ.
میرے مولا جتنے کالرز پروگرام کے حصہ بنے جو ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، بزرگ، جوان، بچے، میرے مولا جو بھی جس دل میں جو بھی خواہش ہے، نیک خواہشات ہیں میرے مولا پوری فرما، جو دکھی ہیں ان کو سکھ عطا فرما، جو جادو ٹونے بندشوں جنات کا شکار ہو چکے ہیں میرے مولا ان سب کو نجات عطا فرما، جو والدین کے میرے مولا نافرمان ہیں ان کو والدین کا فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما، جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں میرے مولا ان کو اولاد عطا فرما، میرے مولا جو جسمانی روحانی امراض کا شکار ہیں تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، میرے مولا ہم سب کو پوری دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، وباؤں سے محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما، میرے مولا سب کے گھر میں خیر برکت رحمتیں عطا فرما، ہم سب کو اپنی عافیت و امان میں میرے مولا رکھ یا رب العالمین، ہم سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، رزق کے دروازے کھول دے، صحت کے علم کے عمل کے دروازے میرے مولا کھول دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔